अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूं आयशा उमर। 12 बजे तक हमारा साथ होगा हर दिन की तरह, मंडे टू फ्राइडे मैं आप लोगों के साथ होती हूं। और आज जल्दी से मैं अपने टॉपिक के बारे में बात शुरू कर रही हूं। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कोई नई चीज़ नहीं है। रोज़ हम इस मसले को फेस करते हैं, महीनों से इस पर बात हो रही है, इससे कोई छुटकारा नहीं है। लेकिन इस पर जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि इसके असरात सिर्फ हमारी डेली लाइफ में नहीं, हमारे जहन पे, ज़िंदगी की हर शोबे में, हर हमारे एस्पेक्ट पे इसके असरात नज़र आते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं महंगाई की, जिसने हमारा दिमाग, हमारी ज़िंदगियां सब कुछ ख़राब किया हुआ है, जिससे कोई छुटकारा नहीं है। हर चीज़ की प्राइस बढ़ती से बढ़ती ही चली जा रही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम कहें कि जी ये सस्ती होगी है, सिवाय स्ट्रेस और डिप्रेशन के, जो बहुत आसानी से हर जगह में मिल रहा है। तो जी चल के देखते हैं एक पैकेज जो टीम ने तैयार किया है और उसके बाद वापस आते हैं। और सखी सैया तो खूब ही कमात हैं और महंगाई डायन खा जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खा जात है। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आए हुए उस जिन की तरह है जो अब अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मजे की बात यह है कि ये वो जिन है जो चिराग रगड़े बगैर ही बाहर आ जाता है और हर तरफ यही शोर सुनाई देता है कि हाय रे महंगाई, मार गई महंगाई, हार गया गरीब, जीत गई महंगाई। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछले रोल, सकर भाई के काहे बोल और उसा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खा जात है। बेरहम महंगाई ने आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। हर तबका इस महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा है। हालात हमारे जहनों पर इस तरह असरअंदाज हुए हैं कि आम आदमी यही सोच सोच कर दिमागी मरीज बन चुका है कि बच्चों को खाना खिलाए या उनकी फीस जमा कराए। अगर प्राइसेस पेट्रोल के और फ्यूल वगैरह के कंट्रोल करें तो महंगाई कम की जा सकती है। लेकिन गवर्नमेंट जो है सिर्फ डिपेंड ही अपने ये कंज्यूमर आइटम्स पे कर रही है, अपने दूसरी चीज़ें नहीं बढ़ा रही है, जॉब्स वगैरह नहीं दे रही है, इसलिए महंगाई बढ़ गई है। महंगाई का असर तो सब पर ही पड़ा है, यानी कि जिस कदर महंगाई ज़्यादा होती है, जो कस्टमर की रनिंग बहुत कम हो गई है। कस्टमर यानी कि जो 4 कुर्ते लेके आता था, 4 पीस लेके आता था, वो आज 1 ले रहा है, जो 1 लेता था वो लेने ही नहीं आया। आजकल बहुत महंगाई हो गई है, आम आदमी कुछ अच्छी चीज़ खरीद नहीं सकता। ब्रांड्स बहुत ऊपर चले गए हैं। लॉन एग्जीबिशन से मैं आ रही हूँ, वो बहुत 4000 प्लस का एक लॉन का सूट है, तो आम आदमी सोच नहीं सकता कोई अच्छी चीज़ खरीदने के लिए। पहले जितनी भी मैं गेम्स खेलता था वो इतनी सस्ती होती थी कि मेरी अम्मी वो अफोर्ड कर सकते थे, पर अब नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया PS3 की गेम्स। महंगाई तो वाकया में बहुत गरीबों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। जो अमीर हैं वो अमीर हो रहे हैं, जो गरीब हैं वो बिल्कुल नीचे जाते जा रहे हैं। अब तो अखबार भी इन्हीं सुर्खियों से सियाह होते हैं कि पेट्रोल बम फिर गिरा, दाल भी 10 गुना महंगी हो गई, दूध तो अब डीजल के बराबर ही आ गया है, गोश्त खाना तो अब ख्वाब बन गया है, चावल की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, चिकन किचन के बजाय अब सिर्फ सपनों में ही आती है। बेचारे अवाम जाएं तो कहां जाएं। घर का बजट बनाना अब किस्मत के साथ खींचा तानी से कम नहीं है। ऐसे में बर्क रफ्तारी से दौड़ती कीमतों के साथ कैसे रेस लगाई जाए, ये भी एक सवाल है। क्या हम कुछ ऐसे इक़दामात कर सकते हैं जिससे हमारे घर का खर्च आसानी से चल सके? क्या हम अपनी चादर देखकर पाँव फैला सकते हैं? हमें सोचना होगा, क्योंकि हर परेशानी का कोई ना कोई हल होता है। और महंगाई डायन खा जात है, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खा जात है। जी व्यूअर्स, आप लोग और ज़्यादा कुछ अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि हम आज किस किस चीज़ को टच करेंगे। हम आपको भाई आगाह करेंगे इस बात से। यूजुअली हमें जो एक आम इंसान है उसको मुल्क की इकॉनमी या मईशत के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है कि जी जो हालात हैं, महंगाई अगर है इतनी ज़्यादा तो क्यों है, उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं, हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है, मईशत है, वो कितनी अनस्टेबल है, गैर मुस्तहकम है। उसके लिए हमने कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाया हुआ है। एक तो हम इस टॉपिक पर बात करेंगे,
دوسرا ہم یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے یا اس بات سے بھی اویئر کریں گے کہ جی فائنینشیل سٹریس جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے کتنی انگزائٹی کریٹ ہو رہی ہوتی ہے ہر انسان میں, اور وہ کس طرح ہمارے دماغ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک سائیکائٹرسٹ کو بھی بلایا ہوا ہے ان دا اسٹوڈیو. میرے دونوں گیسٹس موجود ہیں میرے پاس, ان کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر عنائزہ نیاز who's a psychiatrist, اور ڈاکٹر شاہد حسن جو ایک اکانومسٹ ہیں, ماہر معاشیات. تو ان کی طرف چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کی کانورسیشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. جی مجھے یہ بتائیے, آپ لوگوں نے بھی انٹرو پیکج ہمارا دیکھا. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی ڈاکٹر عنائزہ کہ بھائی سب سے زیادہ آئی تھنک جو افیکٹ ہو رہے ہیں ان حالات سے وہ ہیں خواتین, ٹھیک ہے, کیونکہ خواتین جو ہیں وہ پورے گھر کا بجٹ مینیج کر رہی ہوتی ہیں, بچے بھی پالنے ہیں, ڈیسیجنز لینے ہیں کہ جی پیسے کہاں زیادہ خرچ کیے جائیں, بچوں کی فیس دی جائے یا اچھا کھانا گھر میں آ جائے. کوئی نہ کوئی پرابلم ہر مہینے ایکسٹرا بھی آ رہی ہوتی ہے, کوئی بیماری آ گئی, کسی رشتہ دار کی شادی آ گئی. آن اے ویری بیسک لیول یہ اتنا زیادہ جو اسٹریس اور انگزائٹی ہے اس سے کتنی زیادہ پرابلمس کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان آر ہیڈز, ان آر مائنڈس. کیا کس طرح افیکٹ کر رہا ہوتا ہے یہ؟ دیکھیے خواتین کو سب سے زیادہ افیکٹ اس طرح سے ہوتا ہے, افیکٹ اس کا ہوتا ہے کیونکہ وہ گھر کا پیوٹ ہیں. ان کو میاں کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے, ان کو کھانے کا, ان کی صحت کا, بچوں کا, بچوں کے اسکول کا, بچوں کی شادی کا, تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں. تو عورتوں پہ بہت زیادہ اس کا اثر ہے, اور اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے میاں سے بھی ایکسپیکٹ کرتی, کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے, مٹیریلسٹک ورلڈ میں آ گئے. آئی تھنک ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے پوری دنیا میں ہے وہ مٹیریلزم کا ہے, اور وہ یہ کہ اب ہم صرف پیسے کے اس پہ ہر چیز کو تولتے ہیں. تو فائنینشیل, تو یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے فائنینشیل ایسپیکٹ سے, پر میں ایز اے سائیکائٹرسٹ بتاؤں کہ عورت کے ہاتھ میں بھی فائنینسز کا, ملک کی فائنینسز کا بہت بڑا اس کا ہاتھ ہے. جی یہی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ کس طرح یہ کیوں ہے یہ ہاتھ, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ ذرا ایک یو سی جو نارمل لوگ ہوتے ہیں, کامن مین جو ہیں, ان کو ملک کی اکانومی کا نہیں پتہ کہ کیوں ایسے حالات ہیں, کیا فیکٹرز ہیں جو اس بات کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اکانومی کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ذرا آپ تھوڑا سا ایک بیسک ایک عام انسان یا ایک عام عورت جو گھر پہ بیٹھی ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ جی ہماری ملک کی جو معیشت ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے اور اتنی انسٹیبل کیوں ہے. شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں مختلف حکومتیں ہیں, یا ہمارے یہاں وڈیرہ شاہی کلچر ایک نظام ہے, وہ یہ ہے کہ جو طاقتور طبقے ہیں, جو ٹیکس چوری کرنے والے ہیں, قومی دولت لوٹنے والے ہیں, بینکوں سے قرضے معاف کرانے والے ہیں, وڈیرے ہیں, ان کو مراد دی جائیں, ان کو ٹیکس میں چھوٹ دی جائے, اور باہر سے قرضے لیے جائیں. اس سے جو معیشت ترقی کرے اس کا جو ہے بڑا حصہ منتقل کر دیا جائے چند لاکھ آدمیوں کو. اور حکومت کی آمدنی بڑھانے کے لیے جو ٹیکسز ہیں, تو جو مالدار طبقے ہیں جن کے پاس دولت ہے, وہ زیادہ مالدار ہوتے جا رہے ہیں, وہ مالدار اس لیے ہوتے جا رہے ہیں کہ ان پر ٹیکس عائد نہیں کیا جاتا. میں جو بنیادی بات آپ کو بتا رہا ہوں, مثلا ایک آدمی فٹ پاتھ پہ پیدا ہوا, 60 سال فٹ پاتھ پہ رہا, مر گیا, وہ تو جی ایس ٹی دے رہا ہے. لیکن جو آدمی اربوں روپیہ سال ایگریکلچر سے کما رہا ہے, اسٹاک ایکسچینج سے کما رہا ہے, زمین خرید کے, مکان خرید کے بیچ رہا ہے, برآمد کنندگان نے اس پر ایکسپورٹ, اس کو معاف ہے ٹیکس عملی. کیوں حکومت نے, پارلیمنٹ نے جو پالیسیاں بنائی ہیں وہ یہ ہے کہ طاقتور طبقوں کو قانوناً چھوٹ دے دی گئی ہے. لیکن سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میں بہت ایک بیسک سی سوال پوچھوں گی کہ اگر آپ کوئی پراپرٹی اون کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز اون کرتے ہیں, اس کا ٹیکس آپ دے نہیں رہے ہوتے؟ نہیں, ٹیکس کی بات ہی نہیں کر رہا میں. اچھا, میں یہ کر رہا تھا کہ میرے پاس ایک مکان ہے, میں نے اس کو 3 کروڑ کا خریدا تھا, 5 کروڑ کا بیچ دیا, تو یہ جو 2 کروڑ کی میری آمدنی ہوئی, اس کوئی ٹیکس نہیں. میں پراپرٹی ٹیکس کی بات نہیں کر رہا. اسی طرح سے میں نے ایگریکلچر سے فصل اگائی, میں نے 1 ارب روپیہ کما لیا, اس پر ٹیکس معاف ہے. تو وہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ کسی بینک میں تو جا رہا ہوگا؟ نہیں, دیکھیے جو اب یہ دوسرا سوال آ گیا. پہلی بات یہ تھی کہ میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کی جو ٹیکسوں کی آمدنی ہے وہ جی ایس ٹی سے آ رہی ہے, وہ پیٹرول کے ٹیکس پر آ رہی ہے, پیٹرول ڈیولپمنٹ لیوی سے آ رہی ہے. جو مہنگائی ہوتی جا رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ اس پہ ٹیکس زیادہ ہوتا ہے, ٹیکس لگ رہا ہے. لیکن جنہوں نے, اگر آپ آمدنی پر, دنیا بھر میں ٹیکس لگایا جاتا ہے آمدنی پر, جو آدمی جتنا زیادہ کماتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے. ہمارے بڑی آمدنی والے 3 شعبوں کو ہم نے ایگزمپٹ کر دیا. مثلا میں ایک پروگرام میں بھی نام نہیں لوں گا, ایک خاتون تھیں جو کہ وزیر تھیں, اور ان کو دنیا میں, پاکستان میں لوگ کہتے ہیں وہ ارب پتی ہے. اس نے, اینکر نے دکھایا کہ جی آپ نے 8,000 روپے ٹیکس دیا,
تو پھر اس نے کہا جی یہ جو کیمرے کے پیچھے آدمی کھڑا ہے اس نے آپ سے زیادہ دیا. تو خاتون جو منسٹر تھی انہوں نے کہا کہ میں نے ملک کے قانون کے مطابق ٹیکس دیا ہے. تو دوسرا سوال پوچھا کہ کیا آپ کو مطمئن ہے کہ آپ نے صحیح ٹیکس دیا؟ اس نے کہا نہیں، بٹ یہ ملک کے قانون کے مطابق ہے. تو ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ لوگ ہیں جو کہ الیکشن لڑنے کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں تھے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت. یہ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد یہ طاقتور طبقوں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. اور جتنا بوجھ ہوتا ہے وہ اب میں آپ کو بڑے امپورٹنٹ فگر دوں آپ کو. دیکھیے جب پیٹرول بڑھتا ہے تو دالیں، سبزیاں، گوشت، ٹرانسپورٹ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس چیز کی ٹرانسپورٹیشن میں زیادہ پیسے لگ رہے ہیں. میگنیٹیوڈ آف پرابلم آپ سمجھیے. ورلڈ فوڈ پروگرام وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی شرمناک بات ہے ہمارے لیے، 11 کروڑ آدمی ایسے ہیں جن کو اس مہنگائی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر میسر نہیں. آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں. مگر اس میں ایک اور چیز جو اس سے بڑی شرمناک بات کہی کہ پاکستان کے میں دکانوں پر غلہ موجود ہے لیکن عوام کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، قوت خرید. تو پھر اس کو نفسیاتی مسئلے آئیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک کال لیتے ہیں اس سے پہلے. ہم سو سوری. نازیہ ہیں جی کراچی سے. السلام علیکم نازیہ. وعلیکم السلام. ہاں کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. ہیلو. تو میں آپ کی تعریف کرنے کے لیے میں نے فون کیا کہ آپ بہت پیاری ہیں، بہت اچھی ہیں. تھینک یو نازیہ، تھینک یو سو مچ. آج کچھ کہنا چاہیں گی جس ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں جو آئی ایم شور آپ کو بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہوگا؟ جی مہنگائی کے بارے میں کر رہی ہیں آپ لوگ بات. بالکل. کوئی سوال پوچھنا چاہیں گی آپ؟ لیکن ہم جیسے لوگ تو کیا کریں؟ کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں ڈاکٹر شاہد سے یا ڈاکٹر نائزہ سے؟ نازیہ نہیں. میں جو ایک بالکل دوسرے اینگل سے بات کروں گی خواتین کے رول سے. میرا خیال میں پوری اب تک کے جتنی پیریڈز گزرے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اوورٹلی یا کوورٹلی یعنی ہر وقت عورت جو ہے وہ ملک کے فائنینشیل سٹیٹس میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہے، بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. ایک تو اس طرح سے کہ اگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ نہیں دیتے، ٹیکس نہیں دیتے، ٹھیک ہے. اگر پہلی بات تو بیوی کو یہ چاہیے، عورت کو یہ چاہیے کہ وہ ٹیکس کیوں نہیں دے رہی ہے؟ سوری میں آپ کی بات کرتی ہوں. بالکل ٹیکس دے رہی ہے. جو چیز خرید رہی عورت نہیں وہ تو ٹیکس دے رہی ہے. بٹ دیکھیں اس میں صرف اس طرح سے کہہ رہی ہوں کہ عورت جو ہے وہ خاندان کی ویلیوز، قدریں، ایتھیکل سارا ڈیل کرتی. تو وہ اپنے میاں سے کہے یہ تم کیوں چرا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ جو اتنا انفلیشن ہو گیا ہے اور اتنا مٹیریلسٹک ورلڈ ہو گیا ہے، ہمارے یہاں ہر وقت ٹی وی نیا آئے، LCD آئے، نئی گاڑی آئے، بیویاں بچے جو ہیں وہ میاں کو اتنا پریشرائز کر رہے ہیں. جو سارا کرپشن ہے وہ عورتیں ختم کر سکتی ہیں. وہ میاں کو کہہ دیں ہمارے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں آئے گا، ہمیں نہیں چاہیے. تو ایک تو یہ کر سکتی ہیں. تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو اسلام میں ہے، اگین میں ملا نہیں نظر آ رہی بٹ یہ ایک سسٹم ہے، اس میں اسلام میں بیسائڈز ٹیکسز جو گورنمنٹ کو دینے ہیں زکوٰۃ ہے. تو پیسے کا وہ ڈویژن ہو جاتا ہے. ود دا ریزلٹ سوشل سٹیٹس میں وہ جو اتنا گیپ ہے وہ لیول ہو جائے گا. اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ ایجوکیشن بچوں کو دلائیں وغیرہ وغیرہ. اچھا میں جو ایک خاص بات جو کہنا چاہ رہی تھی کہ عورتیں جو مٹیریلسٹک ورلڈ ہے اور جو میڈیا نے بھی بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ سے اچھے کھانے، کپڑے، لان کی ایگزیبیشن، یہ سب چیزوں کو عورتیں ختم کر سکتی ہیں. ماں کو دیکھیے اس پاکستان کی ہر عورت کو اس وقت ایک طرح سے وہ جہاز یوز کرتے ہیں. اور عورتوں کو اس طرح سے یوز کرنا چاہیے کہ عورتیں جو ہیں ایکول پارٹنرز ہیں ملک کی معیشت میں بھی. ان کو اپنے ہر گھر میں، ہر محلے میں عورت تو کھڑا ہو جانا چاہیے. فالتو جو خرچے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. بچوں ایک گھر کا پلان بنانا چاہیے. ایک تو ایجوکیشن سب سے پہلے، دوسری بات ہے کفایت شعاری اور تاکہ کچھ پیسے رکھیں فیوچر کے لیے، ہیلتھ کے لیے. اور تیسری بات ہے بالکل غلط کام میاں کو نہیں کرنے دیں، رشوت نہیں لینے دیں. تو آئی تھنک لیکن آدھے سے زیادہ تو کبھی کبھار بیویوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. کیسے نہیں پتا ہوتا؟ آپ بتائیں ان کی تنخواہ کتنی، بیوی کو سب پتا ہے. اتنی تو کوئی میرے خیال میں ان پڑھ عورت کو بھی پتا ہے کہ اس کی بیوی. اسی پوائنٹ پہ ہمیں بریک لینی ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے یہیں سے شروع کریں گے اور بہت جتنے آپ کے سوالات ہیں ان کے لیے آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں 0213227086 سے لے کے 66 تک اور SMS آپ اپنے بھیج سکتے ہیں 8888 پہ. بریک لیجیے، واپس آئیے ان یہ وقت ہے میرا.
व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर शाहिद से, जिनके बारे में बताती चलूँ कि ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, और साथ हमारे साथ डॉक्टर उनाइजा नियाज़ भी मौजूद हैं, जिनसे कॉन्वर्सेशन के बीच में हम रुके थे। उनके बारे में भी बताती चलूँ कि वो चेयरपर्सन है वुमेन्स मेंटल हेल्थ की, वर्ल्ड साइकाइट्रिक एसोसिएशन, एंड ऑल्सो द चेयरपर्सन फॉर द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन्स मेंटल हेल्थ, यानी कि उनका बहुत गहरा ताल्लुक है औरतों की दिमागी हालात से, जिस पे हम मज़ीद बात करेंगे। जहां हम रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। डॉक्टर नाइज़ा, बात हम कर रहे थे कि जी एक औरत का सबसे ज़्यादा हाथ होता है आदमी, एक तो ऑब्वियसली अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में और उनकी जो कंडीशनिंग होती है, उसके अलावा जो हरकतें आदमी इंटर्न कर रहे होते हैं उसके पीछे भी उनका बहुत ज़्यादा हाथ होता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ प्रेशर औरतें ही दे रही होती हैं। आप कह रही हैं फॉर एग्जांपल जी कोई नई चीज़ देखी, फलां ने वो जोड़ा पहना हुआ है, हमें भी उस तरह का चाहिए, ये लेना है वो लेना है, तो अपनी बेसिक ज़रूरियात के अलावा जो एक्स्ट्रा हमारी हसरतें हैं उनको मेरे ख्याल में औरतों को कम करना बहुत ज़रूरी है। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ मीडिया कि जी मीडिया की वजह से कितना ज़्यादा हसरतें बढ़ रही हैं, ठीक है, और उसके ख्वाहिशात बढ़ रही हैं, आई मीन अननेसेसरी ख्वाहिशात। और ये कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम ये रैट रेस में पीछे हो गए। पड़ोसी ने नई गाड़ी ली है, उसने नया फर्नीचर लिया है। आप यकीन माने, मैं जब बचपन में मैंने तो शुरू से वही सोफा, वही कारपेट और वही सब कुछ, वही तकरीबन गाड़ी देखी और एक ही फ्रिज देखा है, और यहाँ पे मुसलसल स्प्लिट लेवल चले आ रहे हैं, वो चीज चेंज हो रही है, हर साल चीजें चेंज हो रही हैं। रिडिकुलस। और ये गाड़ी, अब ये गाड़ी ले लो। ये नहीं सोचते कि जो नौकर का बच्चा आ रहा है या पड़ोस में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या कोई बीमार है उसके लिए दे दें, जो कि हमारी बेसिक सोशली भी अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें तो ज्यादा चैरिटी बाकायदा देते हैं, हालांकि वो कोई उनके उसमें ज़कात वगैरह नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ है और हम ये नहीं करते। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात जो मैं औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूँगी, ख़ासतौर पर हमारे माशरे में और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर गॉड से इतना हम इस्लाम करते हैं, जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो तो हम भूल गए। I mean, यहाँ पे हम सिर्फ पैसा करते हैं, हम सिर्फ बेवकूफ़ी। लड़कियों को मैं एक एग्जांपल आपको दूँ, खातून आई, वो बच्ची उसकी बिल्कुल साइकोटिक थी, और इत्तेफाक से जिस हाँ मेरी क्लिनिक है उसमें साथ ही जमजमा, रियली वेरी नाइस एरिया, साथ ऑब्वियसली ब्यूटी पार्लर है। अच्छा, वो मोहतरमा पेशेंट को लाई नहीं कई मरतबा, हालांकि उन्होंने कितना कहा, यू रिड्यूस फीस, ऑफ कोर्स हम लोगों को भी है। तो मैंने कहा नहीं, आप पैसे की फिक्र नहीं करें, बच्ची की इस वक्त बहुत ज़रूरी है। बीच में आई नहीं, मैंने कहा भाई आप क्यों नहीं आई? कह लेंगे जी वो पार्लर में भी तो जाना पड़ता है, वैक्सिंग करानी पड़ती है, फलाना करना पड़ता है, बाल कटवाने पड़ते हैं। मैंने कहा बीबी, बच्ची की तबीयत इतनी ख़राब है, ये चीज़ है टीनेजर, इसकी मेंटल हेल्थ सही होगी तो आप बाकी चीजें देखेंगे, तो आप देखें वैल्यूज कहाँ चलेगी। यानी उसकी सुपरफिशियल चीजों में जिसको अभी जरूरत भी नहीं, यू नो शी इज हार्डली अ टीनेजर, और इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना उसकी माँ को सिर्फ उसके बाल कटाने और उसके फलाने करने में। लेकिन वो भी सोशल कंडीशनिंग है ना डॉक्टर नाइज़ा, कि एक लड़की को इस तरह लगना है जी, अब उसकी शादी की जा रही है। कंडीशनिंग जो है आर्टिफिशियल है, क्योंकि अगर आप सही मानों में देखें तो बल्कि जो सासें आती हैं तो वो इस तरह की लड़कियों को नहीं पसंद करते हैं, एक नंबर वन। और लड़के, अल्लाह का शुक्र है, जो नए बच्चे हैं, लड़के हैं, वो दे गो फॉर अ पर्सन। वो वाला जमाना गुजर गया कि वो बड़ी बड़ी आंखें हों और यूं हो, वो लड़की को देखते हैं पार्टनर है कि नहीं। और ये बहुत अच्छा है आपके एज ग्रुप पे कि लड़के उस तरह की चीजें नहीं देखते, और माएँ करती भी हैं तो लड़कियां अपनी चॉइस से करते हैं। इनफैक्ट वो ज्यादा आई थिंक अट्रैक्ट हो रहे होते हैं एक वर्किंग वुमन की तरफ, जिसकी अपनी इंडिपेंडेंस है। डॉक्टर शायद आपकी तरफ आते हैं। अच्छा, हमने बात शुरू की थी कि जनरली आप बता रहे थे कि हमारी मुल्क की मईशत किस तरह काम करती है, वर्क करती है। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक आम इंसान किस तरह अफेक्ट कर रहा होता है इकोनॉमी को? देखिए, बात दरअसल ये थी कि हमारे यहाँ पहले जो वैल्यूज़ की हम बात कर रहे थे, यहाँ से लेके चलें कि इज्जत का म्यार जो है वो तालीम और आदमी का कैरेक्टर बिल्कुल, बल्कि दौलत और ओहदा है। अगर दौलत और ओहदा हासिल करने के लिए करप्शन करना पड़े, वैल्यूज़ को कुर्बान करना पड़े, तो उसको लिए दरेक नहीं करते, इसलिए कि माशरा। तो याद है, एक बहुत बड़े वाइस चांसलर थे, उनसे पूछा एक मिलिट्री डिक्टेटर ने कि आप लोग पैसे के पीछे क्यों हैं? उसने कहा जी माशरा पैसे को इज्जत देता है और ओहदे को देता है, इसीलिए आप आज उसके पीछे भाग रहे हैं। आयशा, एक बहुत मजे का, माफ कीजिएगा, एक बहुत मजे की बात बताऊं, जो हम बच्चे थे तो कोई बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट करता था पैसे को, यानी बहुत ज्यादा पैसा दिखाना, छिचोरापन करना, लोग बड़े इंप्रेस होते थे। अब नहीं होते। नहीं, मेरी वालदा के जमाने में लोग कहते थे ये वल्गर है, ये छिचोरे हैं, नो रीश हैं, क्योंकि जो खानदानी लोग हैं उनको ये चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं पड़ती। और वैल्यूज ये है कि बंदा कितना पढ़ा लिखा है, बच्ची कितनी सलीकेमंद है, खानदान में कितना खातून सलीके
طریقے کی بردبار طریقے سے رہتی ہیں اور کس طرح سے چیزیں کرتی ہیں. اب آج کل یہ نہیں ہے, آج کل ماں جو ہے وہ یہ سپرفیشل چیزوں پہ کر رہی ہے, بیویاں بھی مسلسل اچھا یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا, لیکن ان طبقوں کی جو فارچونیٹ ہیں, اگر آپ لوور لیول پہ جائیں جن کے پاس کیا کپڑے اور گاڑیوں کے لیے پیسے, تو کہاں بیسک نیسیسٹیز 2 وقت کی روٹی کے کھانا پیسے نہیں ہیں. آپ حیران ہوں گی کہ میری جمعدارنی ہے, you'll be very surprised, وہ اپنے وہ جو سسر کے پتہ نہیں کون انتقال ہو گیا, اس کے لیے مرغی کا وہ کھانا بنوا رہی تھی, اور اس کے پاس کھانے کو, اور اس کو ٹی بی اپنا علاج نہیں کروا رہی, کیونکہ اس کو وہ کرنا معاشرے کا پریشر ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ویلیوز بالکل چینج ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ دماغ پہ افیکٹ کس طرح کری ہوتی ہے, بیہیویئر میں کس طرح افیکٹ؟ دیکھیں افیکٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ ایک تو غلط کام کر رہے ہیں, آپ کو دل میں پتہ ہے کہ مجھے اس کی گلٹ ہے, اور اس کے اثرات کتنے غلط ہو رہے ہیں, ویشیس سرکل ہے. یو سی مسلسل بجائے اچھے کھانا دینے کے, بچی کے آپ نیوٹریشس کھانا دینے کے, اس کو اچھے ایجوکیشن دینے کے, اس کی پرسنالٹی کو بڑھانے کے, میاں کو کہنے کے لیے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ نیک آدمی ہیں, وہ ساری چیزیں کرنے کے بجائے آپ ان کو صرف پیسے. اسی دنیا انسان جو ہے وہ صرف گوشت پوشت کا نہیں ہے, اور سب سے بڑی ویلیو انسان کی ہے اندر کی روح, اندر کی پرسنالٹی. اگر آپ اس پرسنالٹی کو ہی ختم کر دیں گے, جو کہ یہ ہو رہی ہیں, سو اس میں آئی تھنک عورتوں کا بہت بڑا رول ہے, اور آئی تھنک یہ میجر کاز ہے کہ ہماری ویلیوز چینج ہو رہی ہیں, اینڈ وی آر فالوئنگ دا میڈیا اینڈ دا ویسٹ ورلڈ. ٹوٹلی. ڈاکٹر شاہد آپ پلیز بات اپنی آپ نے شروع کی تھی, اس کے بیچ میں رک گئی, یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے کہ عورتوں کا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے ایک گھر کی انکم میں, اکانومی میں, اور جنرلی اکانومی کو بھی کس طرح عورتیں زیادہ افیکٹ کر سکتی ہیں, یہ بھی پلیز بتائیے. پہلے کچھ بیسک کنسیپٹ ہمیں صحیح کر لینا چاہیے. پاکستان میں کم سے کم آمدنی جو ہے تنخواہ وہ 7,000 روپے ہے. کم سے کم آپ کہہ رہے ہیں؟ 7,000 اس سے بھی کم لوگ میرے تو خیال ورکنگ پیپل. قانوناً آپ کسی کو 7,000 روپے مہینے سے کم تنخواہ نہیں دے سکتے, وہ جرم ہے. ہم اس ایشو پہ نہیں جا رہے کہ ہاں پر ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن وہ ایشو اس وقت نہیں ہے, ہوتا نہیں ہے. جو چیز اس وقت آپ کو کنسنٹریٹ کرنی ہے اس کو اس وقت کنسنٹریٹ کرنی ہے. کہ میں نے ایک کام یہ کیا کہ میاں بیوی, 2 چھوٹے بچے, 1 کمرے کا مکان جس میں 1 بلب 1 پنکھا ہے, اور اس گھر میں گوشت نہیں آتا, دال سبزی اور پیٹ بھر کے کھانا نہیں, اور اگر ڈاکٹر دوا لکھ دے تو آدھی وہ خود ہی اس کو ریڈیوس کر دیتے ہیں, تو ان کو صرف کھانے پر 5,600 روپیہ خرچ ہوتا ہے. بالکل. تو آپ یہ دیکھیے کہ 5,000 اس کے پاس بچ گئے 1,400 روپیہ. 4,000 سے کم میں کراچی میں 1 کمرے کا مکان نہیں ملتا. اب پہلے تو آپ ان کروڑوں لوگوں کا سوچیں کہ وہ جو کہ نہ وہ پڑھا, اس کے بعد آپ گورنمنٹ ہیلتھ کی مد میں نہیں, مگر سن لیجیے, دیکھیں یہ ایجوکیشن کو دنیا میں افریقہ کا جو غریب سے غریب ملک ہے, اس کے مقابلے میں پچھلے سال پاکستان نے 1/3 خرچ کیا صحت کی مد میں. یہ آفیشیل فیگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں, افریقہ کے غریب سے غریب ملک سے 1/3. اس کا بھی بنگلہ دیش نے آپ سے 5 ٹائم زیادہ کیا. تو ایک تو آپ یہ سوچیں کہ ایک غریب آدمی جس کو کیلوریز نہیں ملی, جس کو 11 کروڑ آدمی جس کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا, گرمی کا اگر موسم ہے, بجلی چلی گئی, بچہ بخار میں پل رہا ہے, تو اس نے اس کو دوائی نہیں دی, رات بھر بجلی نہیں تھی, اب وہ صبح نوکری پہ جا رہا ہے, تو اس کی ذہنی کیفیت اس آدمی کی کیا ہوگی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب اس کے پاس 1,400 روپے ہیں, کرایہ دینا ہے, مکان ہے, بجلی کا کرایہ ہے, کھانا ہے, کپڑے ہیں, تو وہ زندگی کیسے گزارے گا؟ تو آپ 1 کروڑوں آدمیوں کی ایک ایسی فوج تیار کر رہے ہیں جو ملک کو خانہ, اس کے گھر کے حالات کیا ہیں چھوڑ دیجئے, وہ گھر میں طلاق دیتا ہے, مار پیٹ کرتا ہے, بچوں کو نکال دیتا ہے, اس سے قطع نظر ایک ملک میں خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں اس ملک کو. ریولوشن ایک جو ریولوشن تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے, میں خانہ سول وار کا اردو انگریزی میں بتا, سول وار کی طرف لے جا رہے ہیں, اس لیے کہ وہ ابھی تو وہ آپ سے جب آپ گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں وہ پیسے مانگتا ہے. میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں 2 سال کے بعد وہ مانگے گا نہیں, وہ توڑ کے کہے گا کہ میرے پیسے واپس. وہ ابھی بھی کر رہا ہے, ابھی شروع ہو گیا. یہ جو ہماری گن پوائنٹ پہ مگنگ ہو رہی ہے میں بیگرز کی بات ہم نے خود پریپیئر کیا ہے, وہ تو ڈاکو ہے نا. میں بیگرز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بیگرز آپ کو نوک کر کے مانگتے ہیں, پہلے خوشامد کر کے مانگتے تھے, ابھی غصے سے گھورتے ہیں. کل وہ ابھی بھی وہ ڈیمیج شروع کر دیا, آپ کچھ نہ دیں تو گاڑی کو ٹھڈے مارنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس ملک کے پاس جو وسائل اللہ میاں نے دیے ہیں وہ پڑوسی ملکوں سے زیادہ ہے. میں 2 باتیں آپ کو بتا دوں, ذرا غور کریں. پاکستان میں اس وقت 1,900 ارب روپیہ سالانہ ٹیکس کی چوری ہوتی ہے, اور جو وصول ہو رہا ہے وہ ہے 1,500 ارب روپیہ. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو 1,900 ارب روپے جو چوری ہوئی, اس کے بڑا حصہ چوری کیا چند لاکھ آدمیوں نے. انہوں نے 18 کروڑ آدمیوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا, نمبر 1. دوسرا کرپشن جسے ہم بدعنوانی کہتے ہیں, شاہانہ اخراجات کہتے ہیں,
या किसी बड़े इदारे में मैट्रिक पास चोर को ऑयल एंड गैस का चेयरमैन लगा दिया, उससे 1200 अरब रुपए का आपको नुकसान हो गया। मैं जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3100 अरब रुपये साल जो ये जा रहा है, अगर इसका आधा भी आप रोक लें और उससे तालीम, सेहत, फिर आप क्या करें, आटा के दाम कम करें, चीनी के दाम कम करें, पेट्रोल के दाम कम करें, जिस पेट्रोल पर 25 रुपये लीटर हुकूमत आमदनी कमा रही है, जिससे गरीब आदमी जो है वो मुतासिर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के किराए हो रहे हैं। तो मेरा सिर्फ कहना ये है, पहले इस ईमान के साथ गुफ्तगू करें कि अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें दिया है उससे ज़कात बाद में आएगी। और हम अगर ये करप्शन और टैक्स की चोरी रोक दें तो गुर्बत को ख़त्म करना, तालीम को बढ़ाना, सेहत के लिए बेहतर देना और महंगाई को कम करना। इसलिए एक जुमला याद रखें मेरा कि महंगाई पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज़्यादा है। जितने भी हमारे करीब के ममालिक हैं उसमें हमारे यहाँ ज़्यादा क्यों है? और 5 साल से लगातार जो महंगाई बढ़ी है वो पाकिस्तान में कभी नहीं बढ़ी। तो हमारे जराइम हैं, उसको तस्लीम करके उनको दूर करने की कोशिश करें, ये मेरी मैसेज है। अच्छा, एक आम इंसान जो कि घर पे बैठा हुआ इसमें पिस रहा है और जो लोगों ने ये करना है सॉल्व वो तो कर नहीं रहे, अब पता नहीं, काश हमारी बात सुन लें और कुछ हिदायत आ जाए उन्हें, लेकिन एक आम इंसान कैसे फाइट कर सकता है इसको? देखिए, बुनियादी बात ये कि वो जो 11 करोड़ आदमी है वो तो नहीं कर सकते, इसलिए कि उनके घर में तो गोश्त आता ही नहीं है, उनके घर में तो आता ही नहीं है। अब रह गया मिडिल, जिसको अपर मिडिल क्लास आप कह लें, उनमें एक फजूल खर्ची का रुझान है, देख ना। दूसरी बात ये थी कि वो करप्शन से भी पैसा आ रहा है, मसलन ये है। तो जब करप्शन से पैदा आ रहा होता है तो वो आदमी कभी भी सादगी नहीं अपनाता। नहीं, फिर वो देखें, इजी कम इजी गो भी तो होता है ना। बिल्कुल, ये बात है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से शुरू करेंगे। ब्रेक लीजिए, ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर शाहिद हसन और डॉक्टर नाइज़ा नियाज़ हमारे साथ अभी तक मौजूद हैं। बहुत कम टाइम रह गया, इसलिए जल्दी से डॉक्टर नाइज़ा आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं ये कहना चाह रही थी, डॉक्टर साहब ने कहा कि गवर्नमेंट को ये चीज़ें करनी चाहिए जो उन्होंने बताई। मेरे ख्याल में सोसाइटल लेवल पे, एट इंडिविजुअल लेवल, और स्पेशली जो हमारी सो कॉल्ड अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है, उसमें तो उम्मीद है कि अभी भी वैल्यूज़ हैं, मेरे ख्याल में कुछ हद तक के हैं। तो इसमें औरतों को अगेन एज ए वुमन आई वुड लाइक टू से कि उनको एक तो बजटिंग करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए फैमिली में क्या है, और एजुकेशन हैज़ टू बी एट द टॉप, क्योंकि एजुकेशन सबसे ज़्यादा आपके घरेलू बजट में मेरे ख्याल में खाने के बाद एजुकेशन के बाद कपड़े वगैरह पे नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स न्यूट्रिशियस होना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कि मुर्गन खाने जो कि बहुत ही बीमारी का निशानी है। न्यूट्रिशियस खाने वो चीजें जो जरूरी जी, एजुकेशन, उसके साथ साथ सेविंग, यू नो, बिल्कुल, क्योंकि एक जैसे एक स्पेशल इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमरजेंसी के उससे हमको कोई बीमारी आ गई, कुछ हो गया, और मुल्क में फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट व्हाटएवर नंबर ऑफ इयर्स टिल वी आर सेल्फ सफिशिएंट। बट डॉक्टर नाइज़ा, ये तो बहुत कम एक परसेंटेज की हम बात करते हैं ना, अपर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास। वी आर टॉकिंग अबाउट, हम बात करना चाह रहे हैं कि जी जो बिल्कुल लोअर क्लास, उनमें भी वैल्यूज में जो आपको एग्जांपल दे रही थी ना कि गरीब जो हैं अभी भी वो शादियों पे इतना खर्चा करते हैं, खाने को है नहीं, किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसी तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ सॉल्यूशंस अगर आप इसी तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ अब सब औरतें काम करने लगी हैं, एक तो वो दिमाग खोलें कि दोनों फर्द को जरूरत है, बच्चे भी कॉलेज में जा रहे हैं, वो ट्यूशन दे सकते हैं, कार वॉशिंग कर सकते हैं, जैसे कई लोग बच्चे करते हैं बाहर के मुल्कों में। यहाँ तो खैर बेबी सिटिंग का नहीं है, पर छोटे मोटे काम, घर की इंडस्ट्री है, उसमें कर सकते हैं। सो दे कैन कंट्रीब्यूट इन लेबर। नंबर 2, सेविंग करें और एजुकेशन पे जोर दें, और जो सही चीजें, हेल्थ के ऊपर पैसा दें, और फालतू जो हमारे यहाँ सेरेमोनियल चीजें जो हैं, शादियां और ये बर्थडेज और वैलेंटाइंस डे और फलाना डे भी, फादर्स डे में खुदा के वास्ते उसको अब्बा को अच्छा हलवा पका के खिला दो, या अब्बा को कोई यू नो कोई पैसे खर्च करने जरूरी नहीं होते हर ओकेजन पे। इट्स द थॉट दैट कोई अच्छी चीज करने किसी के लिए, अपनी माँ का हाथ बटाने, घर में अगर मदर्स डे आ रहा है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे कार्ड्स लें और महंगी महंगी चॉकलेट्स लें। बिल्कुल, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। अभी हम चल रहे हैं फारिया की तरफ। फारिया मेरी कराची की एंकर है जो एम्प्रेस मार्केट में मौजूद है, कुछ वहाँ के हालात, कुछ प्राइसेस और कुछ लोगों से बात कर रही हैं, कुछ शॉपकीपर से भी बात करेंगी। चलते हैं फारिया की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फारिया।
فاریہ السلام علیکم عائشہ اس وقت میں موجود ہوں کراچی امپریس مارکیٹ میں، جہاں پر جی بالکل صاف آ رہی ہے. یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اشیاء خوردنوش جو فروخت ہو رہی ہے وہ پرائز لسٹ کو فالو کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. سب سے پہلے دکاندار ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی، آپ کے پاس پرائز لسٹ ہے؟ پرائز آتی نہیں ہے نا، صرف ایک مہینے رمضان کے اندر آتی ہے. تو کوئی اس کے بارے میں پوچھتا نہیں آپ سے؟ کوئی نہیں پوچھنے والا، نہ کوئی بولنے والا. اپنی مرضی سے اوپر نیچے ہے ہی نہیں، لسٹ ہے ہی نہیں. تو یہ کتنے کا فروخت اپنی طرف سے پرائز پہ لگائی ہوئی ہے اس کی؟ اپنی طرف سے مطلب جس کا جو آتا ہے، جیسا جو آتا ہے ویسا وہ بیچتا ہے. تو آپ کے پاس کسٹمر آتے ہیں وہ پرائز کا نہیں پوچھتے، پرائز کا نہیں پوچھتے؟ بولتے ہیں نا منڈی، بولتے ہیں اتنا مہنگا لگاتے تو ہم بولتے ہیں بھائی زمیندار وہ لوگ ان کو مہنگا دیتے ہیں منڈی والوں کو، وہ کہتا ہے ہمیں وہاں سے مہنگا مل رہا ہے. اچھا، آپ کتنے روپے کلو بیچ رہے ہیں نیمبو؟ یہ 60 روپے کلو بھی دیتے ہیں، گراہک کو 50 بھی دیتے ہیں. منڈی سے کتنے کا لائے؟ 40 روپے کلو آتا ہے، پھر اس میں خرچہ بھی ہے، مزدوری بھی ہے. جیسے یہ بورا آتا ہے تو یہ تو سب ایک ہی ساتھ آتا ہے نا. ایک سوزوکی میں 20 روپے کا منافع. آپ میری سمجھ نہیں رہی بات. مسئلہ کہنے کا یہ ہے نا 20 روپے کا منافع ہے نا، تو اس کے اندر یہ ایک بورا اٹھاتا ہے مزدور 20 روپے مزدور لیتا ہے، 30 روپے. اچھا آگے چلتے ہیں، آگے بھی کچھ اشیاء خوردنوش والے ہیں، سبزی والے، ان سے پوچھتے ہیں. جی ذرا راستہ دیجیے گا. ہاں جی، آپ کے پاس پرائز لسٹ ہے؟ آپ کے پاس پرائز لسٹ نہیں ہے، آپ کو بغیر پرائز لسٹ کے اپنی طرف سے بیچ رہے ہیں؟ کیا ہے، جب ریٹ آئیں گے نہیں تو کہاں سے بیچیں گے؟ اپنی طرف سے لگا رہے ہیں. اپنی طرف سے جیسا آتا ہے ویسا بیچیں گے. منڈی سے کتنے کا ملتا ہے؟ منڈی سے مہنگا ہی آ رہا ہے آج کل، مال کم ہے. وہ پرائز لسٹ کو فالو نہیں کر رہے، آپ اپنی طرف سے بیچ رہے ہیں. اچھا ان کی طرح آواز کا مسئلہ تھا. ساتھ ساتھ اب یہ ذرا دکاندار ہیں، ان سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم، آپ کے پاس پرائز لسٹ ہے؟ یہ اس پرائز کو فالو کر رہے ہیں؟ اتنے کا ہی آپ کو سامان لے کے آتے ہیں یا اس سے کم کا ملتا ہے آپ کو؟ اوپر ہی ملتا ہے ہمیں. اوپر کیوں ملتا ہے؟ تو آپ احتجاج نہیں کرتے کہ اس لسٹ کو فالو نہیں کرتے؟ وہاں پر آپ کی آواز نہیں آ رہی. وہاں پر تو بولنے والا نہیں ہے، وہاں پر بولو تو بولتے آج جاؤ، تو بولنے والا نہیں ہے. وہاں پر بولتے آج ہی طرف جائیں، آپ دوسری دکان سے لے لیں. کچھ کہتے کیوں نہیں ہے ان کو؟ کیا بولیں گے ہم؟ بولتے لینا ہے لو، نہیں لینا ہے آگے جاؤ. آگے جاؤ. اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ لینا ہے لو، نہیں لینا تو آگے جاؤ. آگے بھی چلتے ہیں. کچھ سبزی والے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ اور بھی لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ پرائز لسٹ جو ہے ان کو دی نہیں جاتی ہے اور نہ ہی منڈی میں ان کو پرائز لسٹ ملتی ہے. تو ذرا دیکھتے ہیں. جی آپ کے پاس پرائز لسٹ ہے؟ پرائز لسٹ ہے آپ کے پاس؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا دینا. گورنمنٹ کا کام ہے تو آپ بولیں تو آپ اپنی مرضی سے ریٹ، جو بھی کسٹمر آتا ہے اس کو اپنی مرضی سے بیچتے ہیں. وہ ریٹ لسٹ دیں گے تو ہم لگائیں گے نا. تو بغیر اس کے خود ہی بیچتے ہیں؟ خود ہی لا رہے ہیں منڈی سے. خود ہی لا رہے ہیں منڈی سے. ساتھ ساتھ یہاں پہ بھی کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ پرائز لسٹ کے بارے میں. جی آپ کے پاس پرائز لسٹ موجود ہے؟ ابھی آئے گی. کب آئے گی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں 1 مہینے تک نہیں آتی، رمضان سے رمضان آتی ہے. نہیں غلط ہے، آتی ہے. تو اس پہ کتنا ریٹ ہوتا ہے؟ اسے کتنا منافع کما لیتے ہیں؟ ہوتا ہے 5-10 روپے کما لیتے ہیں. 5-10 روپے اس میں واپس آ گئے کلو پہ. 5-10 روپے کلو پہ 5-10 روپے کلو پہ منافع کماتے ہیں. اور یہ ہمیں دیکھ کے بات کر رہے ہیں، حالانکہ زیادہ ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے لگاتے ہیں. اور کچھ تو کہتے ہیں کہ پرائز لسٹ ہے ہی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کچھ دکاندار بھی ہیں جو کہ آٹے دال بھیج رہے ہیں. ان سے ذرا جانتے ہیں. جی آپ یہ بتائیے، آپ کے پاس پرائز لسٹ ہے؟ بالکل ہے، آپ کے سامنے لگی ہے. تو اس کو فالو کر رہے ہیں؟ بالکل. اور سامان جو لے کے آتے ہیں اسی کے حساب سے مل رہا ہے آپ کو؟ سامان میں آپ کو میں نے صبح بھی بتایا، پہلے بھی بتایا کہ اس میں فرق ہوتا ہے تھوڑا بہت. کوئی 19-20 ہو جاتا ہے. 19-20 ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ کو کتنا منافع ہو جاتا ہے؟ منافع کیا ہوگا، اس میں برابر ہی چل جاتا ہے. کبھی منافع 1-8 روپے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا عائشہ، اب ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس تو پرائزز ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پرائزز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جی ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں اور بڑا ہمارے پاس خرید و فروخت جب ہوتی ہے تو اس میں اتنا منافع نہیں ہوتا. حالانکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس یہاں پہ پرائزز نہیں ہیں، اپنی طرف سے ہی ریٹ لگا رہے ہیں اور خود ہی بیچ رہے ہیں. اور جو لوگ ان کے پاس خریداری کرنے آتے ہیں، جو گراہک آتے ہیں، وہ بھی ان سے پوچھتے نہیں ہے کہ پرائزز دکھائیں، وہ صرف انہی کے ریٹ فالو. تھینک یو. فاریہ بہت سارے شاپ کیپرز کے پاس گئی، میرے خیال میں اس میں سے ایک ہی نے کہا کہ ہم پرائس لسٹ فالو کر رہے ہیں. ڈاکٹر شاہد، اس سب کے بارے میں آپ کا کیا جائز؟ کیا آپ نے یہ اس پہ کوئی چیک نہیں ہے؟ کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی بھی پرائس ڈال سکتا ہے، گورنمنٹ اسٹیٹ کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے اس کے اگینسٹ؟ دیکھیے اس کے کئی پہلو ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان میں منافع خوری کا اور ذخیرہ اندوزی کا رجحان ہے. دوسرے یہ کنزیومرز ایسوسیشن نہیں ہے جو عوام کو ایجوکیٹ کریں. دوسری بات. تیسری بات یہ کہ میجورٹی کیسز میں جو پرائس لسٹ ہوتی ہے
اس سے زیادہ تو اس کی قیمت خرید ہوتی ہے. ہی از ناٹ دا مین کلپریٹ. ٹھیک ہے, اس نے بھی تو اپنی جیب میں کچھ ڈالنا ہے بیچارے. پرائس لسٹ کے جب وہ خلاف بیچ رہا ہے تو جو سول گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کو بھی اس کو دینا پڑتا ہے. تو بیسیکلی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ گڈ گورننس کا فقدان ہے. نمبر 1 نمبر 1 بنیادی چیز. دوسری یہ کہ جب ممبران پارلیمنٹ حکمران ذخیرہ اندوزی کریں گے اور مہنگائی بڑھائیں گے تو نیچے تک وہ پاس آن ہوگی. وہ کس کو پکڑیں گے؟ ہر لیول پہ لوگ اپنا منافع کمائیں. میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عوام کو بھی آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ بھئی دیکھیں یہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے, تو عوام کو بھی زندہ بات کے نارے اور 5 لاکھ آدمی جلسے میں جا کے پورا دن ضائع کرنے کے بجائے اپنے مطالبات پیش کریں کہ جناب آپ یہ اپنے ہمیں بلو پرنٹ بتائیے اس ملک میں آپ کس طریقے سے مہنگائی کا خاتمہ کریں گے. اور آپ نے کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہوگا قوم کو کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے غریب پیدا نہیں کیا, اس کے پاس وسائل زیادہ ہیں, چند لاکھ آدمی کرپٹ لوگ, اور پیسے بھی بہت ہیں جو پڑے ہوئے ہیں انہی چند لاکھ آدمیوں کے پاس. 12 ارب ڈالر تو یہاں ریمیٹنسز آ رہی ہیں, 100 ارب روپے سے زیادہ تو باہر سے سمندر پر پاکستانی بھیج رہے ہیں ہمارے یہاں. دیکھیں نا بہت رچ کنٹری. ایگزیکٹلی, باہر سے کما کے یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں. ٹماٹر اتنے مہنگے کیوں خرید رہے ہو بھائی؟ اچھا دوسری بات ہے کہ کئی چھوٹا سا کچن گارڈن عورتیں بنائیں. آئی تھنک میں پریکٹیکل اپنا سیلف ہیلپ کی بات کریں, سیڈز لیں اپنے اس میں دھنیا پودینہ اپنا بوئیں, ٹھیک ہے نا, اور گملوں میں اگا لیں, گارڈن نہیں ہے تو گملوں میں اگا لیں. آئی تھنک ہمیں بھی وہ رول کرنا چاہیے, ان کو بھی ایز اے کنزیومر نہیں بھی ہے. دیکھیں نا گملوں وغیرہ کی بات کریں, خطہ کلام کر رہا ہوں, آپ ان 12 کروڑ عوام کی بات کریں, یہ چند لاکھ آدمیوں کو چھوڑ دو جن کے پاس لون ہے. جہاں جو کچھ کر سکتے ہیں. میسج دیا آپ مجھے یہ بتائیے, مہربانی کر. میں بالکل یہی بار بار سٹریس کر رہی ہوں, ہم تو ان چند اپر کلاس کی بات کر رہے ہیں. میسر نہیں آئی, آپ اس کو کہیں گے فضول خرچی مت کرو, بچے کو اسکول بھیجو. وہ کیا کہ بچہ چائلڈ لیبر کر رہا ہے, اس کو پیسے کما رہا ہے, اسکول ڈالیں گے تو ہمارے پیسے رک جائیں گے. تو میرا کہنا تھا کہ ان 12 کروڑ آدمیوں کی ہم بات کریں, ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا, اس لیے میں نے آپ کو شروع میں خانہ جنگی کا لفظ استعمال کیا تھا. ان کے لیے بات کریں, ان کے لیے آواز اٹھائیں, ان کو ایجوکیٹ کریں کہ ان کو کیا کرنا ہے. مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس کو تھوڑا بہت تو پتہ ہے, یا ان کی اپنی ضروریات تو پوری ہو ہی رہی ہیں, بھوکے تو نہیں مر رہے نا وہ کم از کم. بالکل تو جاتے جاتے پلیز ڈاکٹر شاہد آپ ذرا کوئی ایسا میسج دینا چاہیں گے جو وہی 12 کروڑ عوام کو جو آپ کہہ رہے ہیں, کس طرح وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, کیا کریں؟ کیونکہ دیکھیں ہماری گورنمنٹ نے اور جو لیڈرز ہیں انہوں نے تو بالکل ایجوکیٹ نہیں کرنا, وہ تو چاہیں گے کہ وہ ڈارکنس میں رہیں, ان کو اندھیرے میں رہیں, کچھ پتہ ہی نہ چلے کبھی. ٹھیک ہے, تو کوئی ایسی چیز جو آپ جاتے جاتے کہنا چاہیں گے کہ جی کس طرح اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے, کیسے اویئرنس پیدا کی جائے؟ نہیں, میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ 3 مطالبات کریں عوام, اور میڈیا ان کو سپورٹ کرے. ٹھیک ہے, میڈیا کس پلیٹ فارم سے کریں گے, کس پلیٹ فارم سے وہ یہ مطالبات کریں؟ میں 3 باتیں بتا رہا ہوں. جب آپ لوگ جاتے ہیں نا میسج لوگوں سے پوچھتے ہیں تو ان کو یہ بتائیے کہ بھائی 3.5 لاکھ روپے سالانہ آمدنی سے زیادہ تنخواہ دار طبقہ دے رہا ہے. اگر ہر پاکستانی کے لیے یہ قانون جو کہ بنا دیا جائے, جو کہ نہیں ہے, تو 1900 ارب روپے آپ کو مل جائے گا. تو وہ قانون کیوں نہیں بنا رہے؟ تو میں جلسے میں جا کے زندہ باد کہنے کے بجائے اس کو پہلے یہ کہوں کہ اسی طرح قرآن سر پہ رکھو اور یہ بتاؤ کہ آپ یہ قانون بنائیں گے کہ پاکستان کے ہر آدمی سے ٹیکس لیا جائے گا, ہم حکومت کے اخراجات کم کیے جائیں گے, پیٹرول پہ ٹیکس کم کیا جائے گا, تعلیم کے لیے رقم بڑھائی جائے گی, یہ آرمی کا بجٹ کم کیا جائے گا, ڈیفنس کا بجٹ کم کریں. پر یہ عوام کیسے کرے گی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں عوام کو ایجوکیٹ کیجئے نا. نہیں ایجوکیٹ تو کریں, پر آئی تھنک میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں ان کو میسج دیں کہ جلسے میں جانے کے بجائے اور وہاں 11 بجے سے رات کو 8 بجے تک بیٹھنے کے بجائے اپنے مطالبات کی بات کریں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ 200 آدمی 500 آدمی جو ہے وہ وہاں پر چلے جائیں, جہاں پر کسی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں, وہاں ایک مظاہرہ کریں, جہاں کوئی پلیٹ فارم ملے, دفتری اوقات کے بعد کریں, اور میڈیا جا کے وہاں ان سے سوالات کریں کہ آپ کے یہ مطالبات ہیں. اور پھر جب آپ جب آپ سیاستدانوں کو ڈسکشن کے لیے بلائیں تو ان کو لڑانے کے بجائے یہ کامنٹ سنائیں, نہیں ان سے کہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ ٹیکس کا نظام لائیں گے کہ کوئی پاکستانی جس کی آمدنی ہے اس کو ٹیکس کی معافی نہیں ہے, کیبنٹ کا سائز کم رکھا جائے گا, نجی جہازوں میں گورنمنٹ کے خرچے نہیں ہوں گے, 15 لاکھ روپے روز جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ نہیں ہوگا, تعلیم کا بڑھایا جائے گا, صحت کا بڑھایا جائے گا. اگر یہ ایجنڈے پر ان کو بات نہیں ہم کرتے تو یہ جو باتیں ہیں نا یہ صرف ڈسکشن کے تک ہو جائیں گی. لوگ اتنے تھک گئے ہیں عائشہ کہ ان کو کھانے پینے کا نہیں, اور یہ پارٹیز جو ہیں یہ ان کو پیسے دیتی ہیں, جب مظاہرے کے لیے آتے ہیں, یہ جلسوں میں آتے ہیں, ان کو پیسے ملتے ہیں. 1500 سے 2000 جذبات پہ کھیل رہے ہیں لوگوں, میجورٹی پیسوں سے آتے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں. انٹیریئر سندھ سے, انٹیریئر پنجاب سے, انٹیریئر فرنٹیئر سے کہاں آتے ہیں؟ ان کو سب کو پیسے ملتے ہیں, ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. آئی تھنک یہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے لیول پہ ہونا ہوگا, اور
پولیٹیکل پارٹیز کو آئی تھنک میڈیا از آئی تھنک ہمارا اس وقت میڈیا بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ مسلسل اس طرح ہر گھر میں بتائیں کہ یہ ہو رہا ہے, ایک وقت آئے گا کہ لوگ ایسا, اور لوگ یہی جگہ جگہ کھڑے ہو جائیں, 2-3 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور بتائیں, اور آپ میڈیا آ کے ان سے یہ کریں. آئی تھنک یہ کرتے کرتے کچھ تو سر ہوگا. بالکل, ورنہ پھر یہی ہے کہ وہ اس طرح کا وہ سول وار ہوگا, سول وار دیکھتے رہیں گے, وہ ایگزیکٹلی جو رزلٹ کرے گا سول وار میں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شاہد, ڈاکٹر عنائزہ. آئی ہوپ کہ کچھ چند لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان پہ کوئی افیکٹ ہوا ہوگا. اس کے لیے کوئی نہ کوئی سٹیپس اپنے ان پہ انڈیویجول لیول پہ ضرور کریں, کوشش کریں. بس سن کے اور بات کر کے کچھ سالو نہیں ہونا. جہاں پہ آپ کوئی ایفرٹ کر سکتے ہیں, کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں, ضرور لے. ابھی چلتے ہیں ایک پیکج کی طرف. آج ہمارے ملک کے ایک بہت ہی گریٹ شاعر پوئٹ جو گزر چکے, ان کی 101st برتھ ڈے ہے. فیض احمد فیض میرے فیوریٹ شاعر ہیں, پورے بچپن سے ان کی پوئٹری سنتے آئے ہیں, بہت گائی بھی ہے. وہ ان کے اوپر ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا ہے, وہ جا کے دیکھیے. اور اس کے بعد لیجیے بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے 2 سیلیبریٹی گیسٹ موجود ہوں گے اسٹوڈیو میں. سو گو ٹیک اے بریک. یہ وقت ہے میرا. گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار. فیض احمد فیض ایک عظیم شاعر جس کی زندگی کسی عظیم الشان داستان کی مانند ہے. لاکھوں دلوں میں بسنے والے فیض 13 فروری 1911 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم سیالکوٹ کے ایک اسکول سے حاصل کی. بعد ازاں مری کالج میں داخلہ لیا. انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی. اس کے علاوہ اورینٹل کالج سے عربی میں بھی ایم اے کیا. اپنی عملی زندگی میں وہ مختلف اخباروں کے مدیر بھی رہے, جس میں ماہنامہ اور پاکستان ٹائمز شامل ہیں. وہ تمام و کمال شاعر کے طور پر سامنے آئے تو پہلی خصوصیت تو وہی تھی کہ جو مظلوموں اور مجبوروں اور محکوموں اور مظلوموں کے حقوق کے سلسلے میں جو جد و جہد کی, اور جس طرح کا شعر انہوں نے کہا, وہ اپنا کوئی جواب نہیں رکھتا. سامراجی نظام کے خلاف جد و جہد اور وہ اپنی جگہ پر, مگر جو لیریکل کوالٹی ہے ان کی, نغمگی جیسی ان کے یہاں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری اردو شاعری میں لیریکل کوالٹی جیسی شاعری میں ان کو اللہ نے ارزانی کی تھی. تقسیم ہند کے بعد فیض نے لاہور کو اپنے مسکن کے طور پر چنا, لیکن ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے جرم کی پاداش میں انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا. وہ بات جب ایک آمر کو ناگوار گزری تو باہر کی آرزو رکھنے والے اس شاعر کو 5 سال جلا وطن بھی رہنا پڑا. مجھے خط انہوں نے لکھا تھا ایک, جس میں انہوں نے کہا کہ بھی تمہارا بچپن تو میں نے نہیں دیکھا کیونکہ اس زمانے میں جیل میں تھا, اب تمہارے بچوں کا بچپن جو ہے اس سے بھی محروم ہو رہا. تو میں تو فوراً تہیہ کر لیا کہ ہوگی وہاں پہ خانہ جنگی, نہیں ہوگی ہم نے جانا ہے. تو لہٰذا پھر دونوں بچوں کو میں لے کر کے, اور وہ پھر 2-2.5 مہینے بیروت میں رہے نانا اور نانی کے پاس. آج اسی عظیم انقلابی سوچ کے حامل شاعر کی 101ویں سالگرہ ہے. ان کے چاہنے والے آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ مقام فیض راہ میں کچھ اس طرح جچا کہ ہر زمانے میں آواز حق کی پہچان بن گیا, اور یوں فیض کا فیض رہتی دنیا کے مظلوموں کے لیے عام ہو گیا.